दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जनाब? आज बात करते हैं ये जो इम्पेंडिंग बजट है। आपको पता है कि ये 12 जून को बजट तजावीज़ जो हैं वो टेबल की गई कौमी असम्बली में, और उन पर बहस जारी है और जमा तफरीक जारी है। और मोस्ट प्रोबेबली आज यानी इतवार को या सोमवार को, ज़्यादा इम्कान सोमवार ही का है, इस पर वोटिंग होगी और बजट का देखा जाएगा कि क्या वो मंजूर होता है या नहीं मंजूर होता। ये एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि अगर बजट प्रपोजल्स डिफीट हो जाती हैं, यानी बिलफर्ज 1 रुपए की भी कटौती अपोजिशन की तरफ से प्रपोज होती है और उसको हुकूमत डिफेंड नहीं कर सकती और उसके ख़िलाफ़ वोट अक्सरियत में आ जाते हैं, तो उस सूरत में यानी बजट प्रपोजल डिफ़ीट होगी और उसका ऑटोमेटिक मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली गोया नो कॉन्फिडेंस पास कर देती है। यानी इस तरह करना, बजट की किसी तजवीज़ को डिफ़ीट कर देना, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर देने के मुतरादिफ़ है। और एक लिहाज से ये आसान होता है। आम तौर पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करनी हो तो उसकी फार्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं, लंबी हैं, जबकि बजट में बड़ा शॉर्टकट होता है कि अगर सीरियस अपोजिशन हो और उसके पास रिक्वायर्ड नंबर्स हों और उसमें ज़ाहिर है बजट में जो लोग अवेलेबल होते हैं, यानी इसमें यह भी नहीं है कि टोटल मेजॉरिटी की बात, यानी टोटल जो मेंबरशिप है कौमी असम्बली की उसकी भी नहीं है बात। इसमें सिंपली जो उस दिन प्रेजेंट हों कौमी असम्बली के मेंबर और वही वहाँ पर मौजूद तादाद के हिसाब से अगर वो अक्सरियत से उस बजट तजावीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म समझी जाती है। तजावीज़ जो हैं बजट की वो डिफ़ीट हो जाती हैं, तो उसी वक्त ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट या काबीना हैज़ सीज़ टू एग्जिस्ट। तो ये एक तरह से शॉर्टकट है, यानी बड़ा ज़बरदस्त और मुअस्सर नुस्खा है अगर इस पर अमल दरामद हो जाए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ लार्ज स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। बात तो बज़ाहिर ये लगती है कि आसान है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई ख़ास ट्रेडिशन मौजूद नहीं है कि हुकूमतों के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो जाए। आम तौर पर बड़ी रेयरली ये कोशिश भी की गई है, और अगर कभी की गई है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के ख़िलाफ़ एक दफ़ा की गई थी, लेकिन वो भी नाकाम हो गई थी। हालांकि उस वक़्त यानी ये ठीक है कि कोई बहुत एस्टेब्लिशमेंट ने उसको सपोर्ट भी नहीं किया था, किसी हद तक न्यूट्रल रही थी, तो उस वाले से यानी ऐसा होता कम दिखाई देता है। अगरचे बाज़ सोशल मीडिया पर लोगों ने इस किस्म के तजज़िये वगैरह किए हैं कि जैसे हुकूमत जा रही है, हो सकता है बजट के बाद कहीं किसी वक्त चली जाए, आखिर हर हुकूमत जो होती है उसे जाना ही होता है, लेकिन बजट प्रपोजल्स को डिफ़ीट करके हुकूमत नहीं जा रही। यानी ये हमारा तखमीन-ओ-ज़न है, ज़ाहिर है एक अंदाज़ा हम तो अवेलेबल हालात के हिसाब से जो समझ सकते हैं, जो सामने चीज़ें हैं उसके हिसाब से एक तजज़िया है। उसमें कोई ना सितारों का इल्म हम जानते हैं और ना ही हमारे पास कुछ जादू या जिन्नात का सिलसिला है। इसलिए इसके असबाब ये हैं, बैकग्राउंड इस नतीजे का ये है कि हकीकी मानों में अगर किसी ने दो टोक अंदाज में हुकूमत से इख्तलाफ किया या अलहदगी इख्तियार की उनके कोलिशन पार्टनर्स के हिसाब से, तो वो सिर्फ BNP मैंगल ग्रुप ही है। उसके 4 MNAs हैं। ज़ाहिर है अख्तर मैंगल साहब जो उनके सरबराह हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि हम कोलिशन से अलहदा हो रहे हैं, लेकिन उनके अलावा जो कोलिशन पार्टनर हैं, अगरचे थोड़ी बहुत उन्होंने सज्जे खब्बे बातें की, लेकिन कोई अमली तौर पर ये बात दो टोक अंदाज में नहीं कही कि हम बजट पर ख़िलाफ़ जाएंगे हुकूमत में या हुकूमत को छोड़ रहे हैं। इवन अख्तर मैंगल साहब ने हुकूमत को छोड़ा ज़रूर है, ये नहीं कहा कि मैं अपोजिशन का हिस्सा हूँ। ये कहा है कि अगर हम हिस्सा हूँ, जब हम हिस्सा होंगे, जब हम अपोजिशन करेंगे तो आप देख लेंगे कि हम हकीकी अपोजिशन करेंगे। ये आम तौर पर जो कोलिशन पार्टनर होते हैं उनमें से जो थोड़ा समझदार ज़्यादा हैं या एम्बिशियस हैं,
وہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال آئے جس میں ان کے ووٹس کی ضرورت ہو تو وہ اپنا وزن دکھاتے ہیں، اور دکھانا چاہیے، ظاہر ہے یہ پارلیمنٹری گیم ہے. اور اختر مینگل صاحب جو کولیشن پارٹنر موجود ہیں ان میں سے ایک طرح سے سب سے زیادہ بولڈ آدمی ہیں، یعنی اور منجے ہوئے، یعنی ون آف دا سیزنڈ پولیٹیشنس ہیں. تو وہ جو ہی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنا وزن دکھاتے ہیں، اپنا ایک دفعہ لائم لائٹ لیتے ہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے لائم لائٹ لے لی ہے، لیکن ان کے علاوہ کولیشن پارٹنر میں سے کسی نے بھی کوئی ڈسینٹ شو نہیں کی. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، فطری طور پر ان کے پاس ظاہر ہے حکومت بنانے کے نمبرز نہیں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ تو بجٹ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں کوئی یکسوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی بہت زیادہ بجٹ کو ڈیفیٹ کرنے کی کوئی سمجھ لیں کہ ایکٹیویٹی یا سنجیدگی نہیں ہے. ظاہر ہے ایک روایتی اختلاف اور یعنی اس قسم کا سلسلہ تو ہے، لیکن دیکھ لیں کہ بلاول صاحب نے ملٹی پارٹی کانفرنس طلب کی ہے، اور وہ بھی ٹو لیٹ، کہ بجٹ تو بہت بھی زیادہ لیٹ ہوا تو اتوار یعنی آج کو نہیں تو منڈے کو پاس ہو جائے گا، یا کم از کم اس پر ووٹنگ ہوگی. اور ملٹی پارٹی کانفرنس کی بلاول صاحب تذکرہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں، یعنی بجٹ کے بعد. اور اختر مینگل سے بھی بات کی ہے، اس سے پہلے زرداری صاحب نے بھی کی تھی، اور بلاول صاحب نے اختر مینگل سے جو بات کی اس میں ظاہر ہے یہ بجٹ کے حوالے سے تھوڑا بہت، لیکن زیادہ ملٹی پارٹی کانفرنس کا ذکر ہوا ہے. اور جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس پر کرٹیسزم ہوا ہے. تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ بجٹ میں کوئی اپوزیشن یا کولیشن پارٹنر جو ٹوٹ گیا ہوں، اور عملی طور پر کوئی نہیں ٹوٹا سوائے اختر مینگل کے. وہ بھی آخری لمحے بہت ساری کوششیں ہیں کہ امکانات انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ وہ بھی حکومت کے ساتھ بجٹ کے حق میں ہی جائیں گے، لیکن نہ بھی جائیں تو بجٹ بہرحال پاس ہو جائے گا. تو اس لیے حکومت کو اس بجٹ کے پاس کرنے کے پروسیس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کنٹریری ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف سو مینی انالسٹس اینڈ سوشل میڈیا. اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ نے سنا ہی ہے کہ جو پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں کم و بیش 66%، مختلف جو اس کی پروڈکٹس ہیں، تو 25 روپے تو سیدھا سادہ پیٹرول پر بڑھائے گئے. اس طرح حکومت جو ہے وہ اس نے ٹارگٹ جو پیٹرولیم کے ذریعے پیسے کلیکٹ کرنا ہے، یعنی پیٹرولیم لیوی کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ 216 سے 450 تک اس نے اضافہ کر دیے صرف اس ایک ون سٹروک سے. تو اس طرح 234 ارب روپے کا ریونیو کا ٹارگٹ جو ہے اس طرح وہ حاصل کریں گے، یعنی ایڈیشنل 216 ویسے پچھلے سال میں اتنا تھا، اور اس بجٹ میں بھی موسٹ پروبیبلی اتنا، یعنی پچھلے سال اتنا تھا اور 234 اس میں رکھا گیا تھا. تو اب جو ہے وہ 450 کر دیا گیا ہے 2020 اور 21 کے بجٹ کے لیے. تو جہاں اتنے 450 ارب آ رہے ہیں تو بعض جو ٹیکسیشن ہے اس میں تھوڑی بہت ریٹس کی کمی کی گئی ہے. یہ عام طور پر ویسے ایک جنرل پریکٹس ہے کہ فائنل پرپوزل جو ہوتی ہیں بجٹ کی اس میں اناؤنسڈ پرپوزل سے کچھ نہ کچھ جمع تفریق میں کمی بیشی ہوتی ہے. اور یہاں پر حکومت نے تو بجٹ کے حوالے سے یعنی سب سے ایک بڑا آئٹم پیٹرولیم لیوی ہے جس کو خاصا بدل دیا ہے. تو اس حوالے سے حکومت یعنی کسی حد تک کمفرٹیبل ہے. جہاں تک اختر مینگل کی بات ہے، ایک اسد کیسر نے کی سربراہی میں ایک پہلے بھی کمیٹی بنی ہوئی تھی. کمیٹیاں تو ظاہر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہی بنی ہوتی ہیں، اور بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کوئی مستری تو نہیں بلانا پڑتا نا. تو بہرحال یہ پہلے ہی بلوچستان کے ایشوز پر ایک کمیٹی ہے قومی اسمبلی میں جس کو پچھلے 1.5-2 سال سے پوچھا نہیں گیا. اس کے سربراہ خود اسد کیسر ہیں. اب انہوں نے جناب پھر اس کا ایکٹیویٹ کیا، اس کو اجلاس اس کا بلایا، اور اس میں آغا حسن بلوچ ہیں جو اختر مینگل کی پارٹی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے ان کو ریپریزنٹ کیا اس کمیٹی میں. اور ایک پھر سب کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے جو ٹی او آرز طے کرے گی جی بلوچستان کو ایشوز کیا درپیش ہیں اور کیسے یعنی کیا کیا جائے. اور اس کمیٹی سب کمیٹی جو ہے اس کی سربراہ فہمیدہ مرزا ہیں جو منسٹر ہیں فیڈرل فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن. تو لہٰذا
جو ہے راوی وہ کم و بیش چین ہی لکھتا ہے. اب ظاہر ہے وہ TORs طے کریں گے, سوچیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, چائے پئیں گے اور بجٹ پاس ہو جائے گا. ہاں اس دوران ایک اور ایگزیکٹو آرڈر پرائم منسٹر نے جاری کیا ہے کہ 6% بلوچستان کا کوٹا ہے فیڈرل ملازمتوں میں, اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے. ظاہر ہے پہلے بھی کوئی قانونی رکاوٹ تو نہیں ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنے میں, حکومت نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور وہ بغیر ایگزیکٹو آرڈر کے بھی جب کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ قانونی تقاضا ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے. یعنی یہ ایک سمجھ لیں کہ آسٹنٹیشس ٹائپ ایک کاسمیٹک اپروچ ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا, کمیٹی کو پھر ری ایکٹیویٹ کر دیا, اس نے سب کمیٹی بھی بنا دیا, اب وہ TOR طے کرے گی, لہٰذا اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ مہربانی کر کے واپس آ جائیں اور بجٹ کے سلسلے میں ہماری حمایت کریں. وہ اب 80% چانس ہے کہ حمایت کریں گے, نہ بھی کریں تو اللہ خیر کرے گا, بجٹ پاس ہو جائے گا. اور اس کا سبب ظاہر ہے پہلے بھی ذکر کیا کہ اپوزیشن کی مثلاً پیپلز پارٹی کی اپروچ یہ ہے کہ بجٹ کے بعد ملٹی پارٹی کانفرنس ہے. نون لیگ کی اپروچ یہ ہے کہ وہ حکومت کو ایز سچ واقعتاً امیڈیٹ ڈیفیٹ نہیں چاہتے. خود شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری الیکشن بھی نہیں چاہتے, حالانکہ یعنی نون لیگ میں بھی ملٹیپل اپروچز ہیں. ایک گروہ ہے مثلا جس کی نمائندگی جس نقطۂ نظر کی, یعنی کوئی ایز سچ گروہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن ایک اپروچ ہے. شاہد خاقان عباسی کا نقطۂ نظر یہ ہے, اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے نقطۂ نظر ہیں ود ان نون لیگ, کہ جو طاقتور حلقے ہیں, دوسرے لفظوں میں جن کی اس وقت چہرہ باجوہ صاحب ہیں, یہ بات ان سے بیٹھ کر طے ہونی چاہیے کہ جو حکومت کرتے نظر آتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے, اختیارات ان کے ہیں حکومت چلانا یا تمہارے ہیں, یہ پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. عباسی صاحب کی یہ تجویز بڑی عاقلانہ اور صائب ہے لیکن معصومانہ بھی ہے, اس لیے کہ جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں جنہیں بازو مروڑنے کی عادت ہوتی ہے وہ اتنی نرم باتوں سے متاثر نہیں ہوتے, وہ کسی اور طریقے سے متاثر ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم یوز نہیں کرنا چاہتے. اس طرح نون لیگ میں ظاہر ہے وہ میجر اپوزیشن پارٹی ہے, اور گویا یہ سارے جانتے ہیں کہ اگر اس سیٹ اپ کو توڑا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے تو ظاہر ہے وہی اقتدار میں آئیں گے. تو اس میں کچھ اور لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو, وہ بھی ایک نیم دلانہ سا, کیونکہ یعنی یہ جو خطرہ ہے کہ مداخلت ہوگی اور پھر وہی کاروبار حیات ہوگا جیسے پہلے تھا کہ ٹانگیں کوئی اور پکڑ کے رکھتا ہے اور ذمہ داری کہیں اور ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی یقیناً چاہتے ہوں گے کہ فوری کوئی جمع تفریق ہو تو اس میں ان کا بھی کوئی رول ہو, اگرچہ یہ سوچ بڑی کم ہے. آ کے ان کا اگر رول ہے بھی, یعنی ان کی جو کولیکٹیو ایک کانشسنس ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی یہی خواہش ہے کہ موجودہ حکومت میں خان صاحب جو ہیں وہ نہ رہیں, باقی بیشک PTI حکومت جو ہے وہ رہے, یا کوئی ایک کولیشن یا جو بھی بنے. وہ خود مڈ ٹرم میں بھی اقتدار میں نہیں آنا چاہتے, یعنی وہ نہیں چاہتے کہ باقی 2-2.5 سال انہیں ملیں اور وہ اتنا جو ایک بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے اس کو ظاہر ہے وہ نہیں ٹھیک کر سکیں گے, اور پھر اگلے الیکشن جو ہے اس میں مشکلات ہوں گی. یہی خاقان عباسی صاحب بھی اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ 5 سال کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو دیکھتے ہیں کیا سلسلہ بنتا ہے. بہرحال بجٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر راوی جو ہے اثر نو کاروبار ہے یاد چلانے کی کوشش کرے گا. تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور لائک کریں. اجازت دیں, خدا حافظ.